बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप अपने उन्वान पर देख चुके हैं, हेडलाइन के ऊपर देख चुके हैं कि आज हम कुछ ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो कुछ उसके अंदर नई चीज़ें शामिल करेंगे, कुछ पुराना दोहराएंगे, कुछ चीज़ों को रिलेट करेंगे और कुछ बहुत अच्छा इंशाल्लाह सीख कर जाएंगे। तो मैं बात कर रही हूँ वाहिद और जमा की। इस लफ्ज़ से, इन दोनों अल्फाज से हम बहुत अच्छी तरह से जान पहचान रखते हैं, क्योंकि जब भी बात अदद की आती है तो उर्दू के अंदर हम कहते हैं या तो कोई चीज़ वाहिद है, एक है, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसके लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अरबी के अंदर कि अरबी के अंदर वाहिद और जमा के क्या फ़ायदे हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। तो बस आपका काम क्या है, एक कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में लेकर बैठ जाइए, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आज के सबक के बाद आप वाहिद और जमा अरबी के अंदर बनाना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। अच्छा, आज हम बात वाहिद पर नहीं करेंगे, आज हम बात सिर्फ जमा के ऊपर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो मैं बात कर रही हूँ मजमू की। मजमू किसे कहते हैं? यानी कुछ चीजों को इकट्ठा कर देना और उनका एक मजमुआ जमा कर देना। ठीक है, तो अब जब बात आती है उर्दू की तो उसके अंदर तो हम कह देते हैं कोई एक चीज है अगर तो वाहिद है, उससे ज्यादा है तो वो जमा है। लेकिन अरबी क्योंकि बहुत वसी और अरीज जबान है, ठीक है, तो इसके अंदर एक के लिए हम वाहिद इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई चीज गिनती में दो है तो उसके लिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल करते हैं, और जब बात आती है दो से ज्यादा यानी कम से कम तीन चीजों की तो वहां पर हम जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर भी आप एक चीज को बड़ी अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए कि हर वो चीज जो तादाद में ज्यादा है वो जमा नहीं होती। तीन चीजें हैं, यहाँ पर अच्छी तरह नोट डाउन कर लें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीन चीजें मैं आपको बता रही हूँ जिसमें से सिर्फ एक चीज जमा के अंदर आती है, बाकी दोनों चीजें जमा की कैटेगरी के अंदर नहीं आती। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जमा की, यानी एक ऐसा लफ्ज, ऐसा सीगा कि जिसका कोई वाहिद ना हो, जिसका कोई सिंगुलर एग्जिस्ट ना करता हो, उसको हम कहते हैं इसमें जमा या जिन्स। जैसे कि कौम और जमात, ठीक है, गिरोह, झुंड, गोल, ये उर्दू में भी हम अल्फाज सुनते हैं ना। इसी तरह से अरबी के अंदर कौमुन, रहतुन, ये सारे वो अल्फाज हैं जो जमा नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका कोई वाहिद नहीं होता। हालांकि ये कसीर तादाद के ऊपर जो है वो दलालत कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये जमा के अंदर नहीं आते। इसका मतलब है हम ऐसे अल्फाज से बात नहीं करने वाले जिनको अंग्रेजी में हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, यानी कि एक बहुत सारी चीजों का ग्रुप बनाकर और उसका एक नाम रख दिया जाए तो उसको हम इसमें जमा या जिन्स की कैटेगरी के अंदर ले जाते हैं, उसको वाहिद जमा की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते। और इसी तरह से एक और चीज है जिसको हम कहते हैं जमा जमा, तो वो भी चीज वाहिद और जमा में नहीं आती। वजह उसकी ये है कि जमा जमा अपने नाम की तरह किसी भी जमा की मजीद जमा बनाने को कहते हैं। जैसे कि जौहर, ठीक है, जौहर की जमा आती है जवाहिर, ठीक है, लेकिन जब हम बात करें जमा जमा की तो जवाहिर की भी एक जमा आती है जवाहिरात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाहिरात जमा नहीं है बल्कि वो जमा जमा है और वो अलग कैटेगरी के अंदर आती है। अब इतनी बातें जब आप समझ गए तो इसके बाद बारी आ जाती है वाहिद और जमा की। तो जमा किसको कहते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। आपको मैं अरबी के अंदर जो इबारत है वो लिखी हुई आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो अरबी के अंदर जो है मैं उसका तर्जुमा आपको बताती हूँ कि जमा उस सीगे को कहा जाता है कि जो कसीर तादाद के ऊपर दलालत करे, ठीक है, लेकिन उसका कोई ना कोई वाहिद भी आता हो। यानी जमा का सीगा वो होता है जो अपने वाहिद की तरफ इशारा करे बहुत सारे अफराद के साथ, ठीक है, यानी उसका एक वाहिद हो और उसके बाद उसके अंदर कम से कम तीन या उससे ज्यादा अफराद शामिल हो जाएं, तो ऐसे सीगों को हम कहते हैं जमा। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि आसान अल्फाज में जमा किस सीगे को कहा जाता है जो कम से कम तीन अफराद पर बोला जाए और उसका वाहिद भी आता हो, तो अब हम बात कर लेते हैं कि जमा को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि जब आपको ये बात पता चल गई है अच्छा जी, जब आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि जमा उसको कहते हैं जिसको मुफरत से बनाया जाए, यानी एक फर्द से, वाहिद से बनाया जाए,
تو اب جو یہ مفرد سے بنایا جاتا ہے، تو جیسے کہ انگلش کے اندر یا اردو کے اندر اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں. اردو کے اندر اگر میں بات کروں تو کتاب کا لفظ آپ لے لیجئے، جب آپ اس کی جمع بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے، آخر میں یہ اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے، وہ کیا بن جائے گا، کتاب سے کتابیں. ٹھیک ہے، یا آپ واو نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، کتابوں. ٹھیک ہے، لیکن کتاب کی ایک جمع کتب بھی آتی ہے. تو اب ان دونوں کے اندر آپ ذرا فرق دیکھ لیجئے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ واحد سے جو جمع بنتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں لفظوں میں نظر آ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی صورت میں بتایا کہ واو نون غنہ یا یہ نون غنہ لگا دیا کتابوں اور کتابیں، تو بہت سارے الفاظ کے اندر اسی طرح سے ہوتا ہے، میز سے میزیں اور میزوں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے کتاب سے کتب بنایا تو اس کے اندر کیا کیا میں نے اس کے اندر صرف الفاظ کو ہیر پھیر کر دی اور میں نے اس کی ایک نئی جمع بنا دی. ٹھیک ہے، جیسے امر سے امور. تو اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں پر ہمیں کوئی خاص قاعدہ نظر آتا ہے اور کہیں پر ہمیں کوئی خاص قاعدہ نہیں نظر آتا. تو اسی طرح سے عربی کے اندر ہوتا ہے، جہاں پر کوئی خاص قاعدہ نظر آئے اس کو ہم کہتے ہیں قیاسی، اور جہاں پر کوئی خاص قاعدہ نظر نہ آئے، صرف لوگوں کے بولنے سے ہم نے سماع کیا ہو، ہم نے سنا ہو، تو اس کو کہتے ہیں سماعی قاعدہ. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اہل زبان سے لے لیتے ہیں، یعنی اس زبان کے بولنے والوں میں سے اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی قاعدہ ہم نہیں بناتے. تو اسی طرح سے عربی کے اندر بھی ہے. اب آپ کچھ الفاظ کو ایسے دیکھیں گے کہ جس کے اندر آپ کو کوئی پیٹرن نظر آئے گا، کوئی قاعدہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہوگا وہ بھی ہم آگے جو ہے وہ ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے والے ہیں. لیکن کبھی کبھی آپ کو کوئی قاعدہ نظر نہیں آئے گا. اب اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی الفاظ کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے، یعنی واحد سے جمع بنانے کے اندر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس جو یہ قاعدہ ہے، جو جمع بنی ہے، یہ لفظی ہے، یعنی جو تغیر اور تبدل آیا ہے اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے وہ لفظی ہے، لفظوں میں ظاہر ہے. اور اگر یہ تبدیلی آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آ رہی تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ تقدیری ہے، یہ چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تقدیر انسان کو معلوم نہیں ہوتی نا، اسی لیے یہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو وہ مقدر ہے، وہ چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کی مثال دے دوں، جیسا کہ مسلمن ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ واو اور نون کا اضافہ کر دیا اور وہ بن گیا مسلمونہ. ٹھیک ہے، یا اور نون کا اضافہ کر دیا اور وہ بن گیا مسلمینہ. تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے، مجھے الفاظ کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے. تو یہ کون سی تبدیلی ہے، یہ تبدیلی لفظی ہے. لیکن ایک آپ کو میں لفظ بتاؤں، فلکن، کشتی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا واحد بھی فلکن آتا ہے اور جب اس کی جمع کی بات کی جاتی ہے تو وہ بھی فلکن ہی ہوتی ہے، یعنی واحد بھی فلکن اور جمع بھی فلکن. فرق کیا ہے کہ جب واحد ہوگا تو یہ قفلن کے وزن پر ہوگا اور جب جمع ہوگا تو یہ اسدن کے وزن پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ نے سمجھ لینی ہے کہ باقی زبانوں کی طرح بھی کچھ ایسے الفاظ ہوں گے کہ جس کی جمع کے اندر کوئی قاعدہ، کوئی پیٹرن فالو کیا جائے گا، اور کچھ ایسے الفاظ ہوں گے کہ جس کی جمع آپ کو صرف اہل زبان سے سیکھنی پڑے گی اور اس کو یاد کر لینا پڑے گا، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ باقی زبانوں میں بھی ہوتا ہے اور اس زبان میں بھی ہوتا ہے. جب آپ اس چیز کو بھی اچھی طرح سمجھ گئے تو اب آ جاتے ہیں ہم اگلی بات کی طرف. اگلی بات ہماری نہایت آسان ہے کہ جمع کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس پہلی جو کیٹیگری ہے اس کو ہم کہتے ہیں جمع صحیح یا جمع مصحح یا جمع سالم، یعنی جمع جو اپنے مفرد کو سلامت رکھے، سالم رکھے، وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہے. اور دوسری جو ہوتی ہے وہ جمع مکسر ہوتی ہے، جس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. مکسر کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہو جانا، یعنی کہ ایک چیز کے اندر کافی رد و بدل آ جائے. تو اپنے نام سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جہاں پر جو واحد کی بناوٹ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے تو اس ایسی جمع کو ہم کہتے ہیں جمع سالم یا جمع صحیح، اور جہاں پر وہ ٹوٹ پھوٹ کر ایک نیا لفظ بن جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر یا جمع تکسیر. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس چیز کو آپ نے بہت ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے. کیونکہ ہماری جو اگلی بات ہے وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم نے ابھی تک جتنی باتیں کی اس کے اندر ہم نے یہ جان لیا کہ جمع کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تعریف ہم نے سمجھ لی اچھی طرح سے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ کبھی جو ہے جو واحد سے جمع بنانے کے تبدل اور تغیر ہے وہ لفظوں میں نظر آئے گا اور کبھی وہ نظر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جان لیا کہ جو اس کا جمع بنانے کا طریقہ ہے تو اس کے اندر کبھی تو ہمیں لفظ نیا نظر آئے گا بالکل ہی وہ آگے پیچھے ہو کر، اور کبھی جو واحد ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا اور اس کے اندر صرف اضافہ ہو جائے گا. جیسے کہ اردو کی مثال ہے، کتاب سے جب کتابوں کیا تو صرف واو نون غنہ کا اضافہ کر دیا، کتاب کا لفظ اپنی جگہ ہی ہے کتابوں.
किताबें, ठीक है। लेकिन जब किताब से कुतुब बनाया तो किताब का अलिफ गिरा दिया और वो एक नए तरतीब के साथ कुतुब एक नया लफ्ज बन गया, ठीक है। इस चीज को भी जब हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो अगली बात हम इनकी आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा जी, जब आप ये बात समझ गए कि जमा सालिम क्या होता है और जमा मुकस्सर क्या होता है, तो अगली बात हमारी ये है कि इनको बनाने का कायदा क्या है। तो जमा सालिम को बनाने का कायदा बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप उर्दू में बनाते हैं। जैसे आप किताब के अंदर क्या किया, आपने वाव और नून गुन्ना लगा दिया या कभी ये और नून गुन्ना लगा दिया। अरबी के अंदर भी जो जमा सालिम है उसको बनाने का यही तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद उसकी शर्तें अलग आएंगी कि कौन से अल्फाज की जमा सालिम बन सकती है और कौन से अल्फाज की नहीं बन सकती। लेकिन जो बनाने का तरीका है जमा सालिम, यानी कोई लफ्ज ऐसा है जो तमाम शराइत पर पूरा उतरता है, तो उसकी जमा सालिम बनेगी सिर्फ एक ही तरह, ठीक है। और वो कैसे बनेगी कि जो मुज़क्कर लफ्ज है आपका, तो उसके अंदर आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने आखिर में वाव साकिन और उसके बाद नून मफ्तूहा लगा देना है। जैसे मुस्लिमुन से आपने क्या किया, मुस्लिमूना, ठीक है। मीम के आगे वाव और नून गुन्ना लगा दिया, नून मफ्तूहा लगा दिया। और या फिर आपने क्या किया, या साकिन और नून मफ्तूहा लगा दिया। अब वाव से पहले क्या लगता है, जम्मा लगता है तो जम्मा लगेगा, और या से पहले आपके जो है वो कसरा लगती है तो वो कसरा लगेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। जैसा कि उर्दू में होता है कि वहां पर भी वाव नून गुन्ना और या नून गुन्ना लगता है, ऐसे अरबी के अंदर भी होता है कि या तो वाव नून लगेगा और या नून लगेगा। और जब बात मुअन्नस की आएगी तो उसके अंदर सिर्फ अलिफ और ता का इजाफा हो जाएगा। जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, ठीक है, यानी मुस्लिम और उसके आगे अलिफ और ता का इजाफा कर देंगे। तो ये हमने सीख लिया कि इसको बनाते कैसे हैं, या तो वाव नून और या नून, और अगर मुअन्नस है तो उसके अंदर अलिफ और ता का इजाफा कर। मनकूस की, इसमें मनकूस किसको कहा जाता है, इसमें मनकूस ऐसे इस्म को कहा जाता है कि जिसके आखिर में या साकिन हो, ठीक है, और उसके माकबल कसरा लगी हुई हो। जैसे काजी, दाई, ठीक है, इसके आखिर में या साकिन है और उससे पहले आपको कसरा नजर आ रही है। तो ऐसी सूरत में जब कोई इसमें मनकूस आ जाए और उसकी जमा सालिम बनानी हो तो फिर आप क्या करेंगे, आपने करना ये है। अब अगर मैं इसके अंदर वाव और नून का इजाफा करूं तो वो क्या बन जाएगा, काजी से काजी यूना, या को मैंने दे दिया जम्मा और वाव उसकी मुनासिबत से, और वो बन गया काजी यूना, ठीक है। इसी तरह से दाई यूना। लेकिन इसको पढ़ना जरा मुश्किल होता है कि या के ऊपर हम जम्मा लगा दें, ठीक है। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जो या के ऊपर जम्मा होता है वो माकबल को दे देते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, जो आपका ज़ौद है काजी, तो ज़ौद के ऊपर जो कसरा है उसके ऊपर जम्मा आ जाएगा। उसके बाद फिर या और वाव दोनों साकिनैन जमा हो जाएंगे, जो कि अरबी कायदे के खिलाफ है। लिहाजा हम यहाँ से या को गिरा देंगे और वो बन जाएगा हमारा काजूना, दाऊना। तो इसका जो जमा बनेगा उसके अंदर आपने याद रखना है कि अगर आखिर में किसी इस्म के या साकिन है तो उसको हमने गिरा देना है और उसके बाद हमने उससे माकबल जम्मा देके आखिर में वाव नून का इजाफा करना है। यानी जमा सालिम जैसे बनती है बिल्कुल वैसे ही बनेगी, सिर्फ इसमें मनकूस के अंदर जो या साकिन है उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसमें मनकूस की जमा बनाएंगे। और जब आ जाए इसमें मकसूरा की बात आ जाए, यानी आखिर में खड़ा जबर हो, जैसे मुस्तफा के फा के ऊपर खड़ा जबर है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि आखिर से अलिफ को गिरा देते हैं और क्या करते हैं, उसके बाद वाव और नून का इजाफा कर देते हैं। लेकिन इसका जो जबर है, जैसे मुस्तफा के ऊपर फा के ऊपर खड़ा जबर है, खड़ा जबर को गिराएंगे अगर और जबर को बरकरार रखेंगे तो मुस्तफा बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वाव और नून का जब इजाफा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मुस्तफौना, जैसे हुरूफ लीन होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये दोनों चीजें भी सीख ली कि अगर हमारे पास इसमें मनकूस है या इसमें मकसूरा है, दोनों सूरतों के अंदर हमने क्या करना है कि आखिर जो या है इसमें मनकूस में और इसमें मकसूरा के अंदर जो अलिफ है, दोनों को गिरा दिया और वाव नून का इजाफा करके इसकी जमा को बना लेना है, ठीक है। ये जमा सालिम के अंदर ही ये दो कैटेगरीज जो है वो थोड़ी सी अलग है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह से बना लेना है। अब हम जमा सालिम बनाने का कायदा सीख चुके हैं, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि इसमें जमा सालिम किस तरह से बनाई जाती है। लेकिन आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जमा सालिम बनाने का जो ये कायदा यहाँ पर बताया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर होना चाहिए इस्म, और तो और वो हमारे पास ज़बिल उक़ूल होना चाहिए। यानी कि अक्ल रखने वाले कौन होते हैं, इंसान होते हैं। यानी इंसानों की जब बात होगी, सिर्फ उनकी जमा जब बनाई जाएगी तो उसके अंदर
واو اور نون کا اضافہ ہوگا، یا جو ہم نے یہاں پر یا اور نون کا اضافہ کیا تھا وہ ہوگا، باقی میں یہ نہیں ہوگا۔ اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی یہ جو قاعدہ ہے یہ غیر ذوی العقول کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، تو ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں، کون کون سے؟ ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں، سنون، اردون، سبون اور قلون، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں، اور ان کے آخر میں ہم واو نون دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ واو نون کسی اور چیز کی نہیں ہے، یہ جمع کی وجہ سے ہی ان کے اندر واو نون آیا ہے۔ اب جو اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو 4 الفاظ ہیں نا، یہ کوئی بھی ذوی العقول نہیں ہے، یہ سارے کے سارے غیر ذوی العقول ہیں۔ کیسے؟ سنون سنتن کی جمع ہے بمعنی سال، اردون ارد کی جمع ہے بمعنی زمین، سبون سبتن کی جمع ہے بمعنی جماعت یا گروہ، اور قلون قلتن کی جمع ہے بمعنی چھڑی۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سال ہو، زمین ہو، جماعت ہو، چھڑی ہو، یہ کوئی بھی انسان تو نہیں ہے، سارے کے سارے غیر ذوی العقول ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے اندر جو جمع آئی ہے وہ واو نون کے ساتھ کیسے آئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ سارے کے سارے غیر ذوی العقول ہیں، مذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو جمع واو نون کے ساتھ آئی ہے تو یہ شاذ ہے۔ شاذ کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی ایک قاعدہ ایکسیپشن ٹو دا کیس ہو، یعنی کہ جو کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کے رولز اپلائی نہیں ہوتے، تو یہ ان کیٹیگری کے اندر فال ہوتے ہیں کہ یہ 4 وہ الفاظ ہیں جو اس قاعدے سے جو ہے وہ شاذ ہیں، اس کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جب ہمیں قاعدہ بنانا آ گیا کہ اس کے قاعدے میں تو کوئی بھی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب بنے گا کس کا؟ کون سے وہ اسم ہے جو اس کی کیٹیگری کے اوپر پورے اترتے ہیں کہ ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کے آگے واو نون کا اور یا نون کا اضافہ کر لیجئے۔ تو اس کے لیے اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسم یا تو اسم ذات کا ہوتا ہے اور یا اسم صفت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا نام ہے تو وہ کیا ہے؟ اسم ذات ہے، لیکن نام کے علاوہ اگر کسی صفت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اسم صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام دونوں چیزوں کے ہوتے ہیں، کہ کسی انسان کسی چیز کا کوئی نام یا کسی صفت کا کوئی نام ہم نے رکھ دیا ہو، جیسے عالم، جو اس میں مفعول اور اس میں فاعل کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ضارب مارنے والا، عالم علم رکھنے والا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم صفتی کہلاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اسم ذات ہے، اسم ذات ہے اگر، تو اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانا ضروری ہیں، ورنہ اس کے اندر ہم جمع سالم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی 3 شرطیں ہیں وہ آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ پہلی چیز کہ وہ اسم مذکر ہو، ٹھیک ہے، مؤنث کے ساتھ ہم واو نون اور یا نون کا اضافہ نہیں کریں گے، اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اسم ذات مذکر ہو۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ اسم ذات علم ہو۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا پراپر ناؤن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے اندر وہ علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عام سا نام ہے، جیسے رجل، ٹھیک ہے۔ تو رجل کیا ہے؟ کسی انسان کا تو نام نہیں ہے نا، آدمی کو کہا جاتا ہے، تو آدمی تو کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم انگلش میں آپ کو آسانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ کوئی پراپر ناؤن ہے، کسی انسان کا نام ہے، تو صرف اس کے ساتھ آپ واو نون کا اضافہ کریں گے، ورنہ اور آپ واو نون یا نون کا اضافہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی غیر ذوی العقول کا بھی نہ ہو، بلکہ ذوی العقول کا ہو، یعنی کسی انسان کا ہی نام ہو، کسی مذکر انسان کا نام ہو تب ہی واو نون اور یا نون کا اضافہ ہوگا، ورنہ واو نون اور یا نون کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو میں مثال دوں، اعوجا، یہ گھوڑے کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے کو گھوڑا مذکر بھی ہے اور یہ علم بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن کیونکہ گھوڑا آپ کا ذوی العقول میں سے نہیں ہے، اس لیے اعوجا کی جو جمع ہے وہ اعوجونا نہیں آئے گی، بلکہ وہ کچھ اور آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی اسم ذات ہے تو اس کا مذکر ہونا، ذوی العقول ہونا اور اس کا علم ہونا، یہ شرط ہے واو نون اور یا نون لگانے کے لیے، ورنہ آپ کا یہاں پر یہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زیدن ایک شخص کا نام ہے جو مذکر بھی ہے، ذوی العقول بھی ہے، تو اس لیے زیدن کے آگے ہم واو نون اور یا نون کا اضافہ لگا سکتے ہیں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ زیدن سے زیدونا۔ یہ بات تو ہو گئی اسم ذات کی، لیکن اگر کوئی اسم صفت ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں 3 کے بجائے 5 شرطیں ہونی چاہیے، تب ہی آپ اس کے آگے واو نون یا نون کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط اس کی بھی وہی ہے کہ وہ کیا ہو؟ عاقل ہو، یعنی ذوی العقول میں سے ہو، کسی انسان کی ہی صفت ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری شرط کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ وہ مذکر ہو، یعنی 2 شرطیں تو وہی ہیں جو وہ اسم ذات کے اندر تھی۔ تیسری شرط علم والی نہیں آ سکتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صفت کسی کا نام نہیں ہوتا، یعنی عالم ہونا کسی کا نام تو نہیں ہوتا نا، وہ اس کی ایک ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ اس کی صفت ہے۔
تیسری شرط یہ ہے، اب آپ نے یہ چیز نوٹ ڈاؤن کرنی ہے، بہت زیادہ اہم جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسا جو ہے آپ کے پاس نہ ہو مذکر جو افعلو کے وزن پر آتا ہو اور اس کی مؤنث جو ہے وہ فعلا کے وزن پر آئے، فعلاؤ کے وزن پر آئے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ احمرو، احمرو کیا ہے؟ ایک صفت ہے، یعنی سرخ ہونا. ٹھیک ہے، احمرو جو ہے وہ ایک صفت ہے. اب سرخ ہونا کسی مرد کی صفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مذکر بھی ہے، وہ عاقل بھی ہے، لیکن کیونکہ احمرو کا جو مؤنث ہے وہ آتا ہے حمراؤ بر وزن فعلاؤ، تو اس وجہ سے حمراؤ کے ہونے کی وجہ سے جو احمرو کا وزن ہے وہ افعلو کے اوپر ہے، اس کا جو جمع ہے وہ واو نون کے ساتھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو صفت ہے وہ افعلو کے وزن پر نہ ہو جس کا مؤنث فعلاؤ آتا ہو. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ فعلان کے وزن پر بھی نہ ہو جس کا مؤنث فعلا آتا ہو. جیسے سکرانن کا مؤنث سکرا آتا ہے تو سکرانن کے اندر ہم واو نون کا اضافہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے پانچویں شرط آپ کے پاس یہ ہے کہ وہ صیغہ فعیل کے وزن پر بھی نہ ہو جو مفعول کے معنی میں ہو. جیسے جریح، جریح کا معنی مجروح ہے، اس لیے جریح کی جمع جریحون نہیں آئے گی. اور نہ وہ صفت ایسا ہو جو فعول کے وزن پر ہو اور فاعل کے معنی میں ہو. جیسے صبور و معنی صابر ہے، ٹھیک ہے، تو صبور کی بھی جمع صبورونا نہیں آئے گی. تو یہ چار اوزان آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں کہ ان کا جو جمع سالم ہے وہ واو نون کے ساتھ نہیں بن سکتا. کون کون سے؟ پہلی بات کہ افعلو کے وزن پر نہ ہو جس کا مؤنث فعلاؤ آتا ہو، اور اسی طرح سے فعلان کے وزن پر نہ ہو جس کا مؤنث فعلا آتا ہو. یہ مذکر مؤنث کی بات ہے. اور جو تیسری بات ہے اس کے اندر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی بات ہے کہ وہ فاعل کے وزن پر نہ ہو اور وہ فعول کے وزن پر نہ ہو. فاعل جو مفعول کے معنی میں ہو، فعول جو فاعل کے معنی میں ہو. تو یہ چار اوزان آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینے ہیں. تو ہم نے یہاں تک جو بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ذات اور اس میں صفت کی کچھ شرائط ہیں کہ ان کی جمع سالم اسی صورت میں بن سکتی ہے جب وہ ساری شرائط پوری ہوں. اگر کوئی بھی ایک شرط کم ہوگی تو پھر وہ واو نون اور یا نون کے ساتھ نہیں آئیں گے. اب جتنی بھی باتیں ہم نے یہاں تک سیکھی تھی وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. اور آگے مزید ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو آپ کا جمع سالم بنا ہے جیسے مسلمون سے مسلمونا، تو اگر یہ اضافت میں آ جائے یعنی مضاف مضاف الیہ کی صورت میں مضاف بن جائے تو اس کا جو نون ہے وہ گرا دیتے ہیں اور یہ بن جائے گا جیسے مسلمونا کی ہم جب مصرن کی طرف اضافت کریں گے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مسلمو مصرن. ٹھیک ہے، مسلمونا مصرن نہیں لکھیں گے. اس چیز کو بھی آپ نے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. یہ ہم نے جمع مذکر سالم کی بات کی تھی. اب جمع مؤنث سالم کی بات، مؤنث کی بات کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے اندر ہم الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مؤنث کا صیغہ صفتی ہو. ٹھیک ہے، اب مذکر کی جب بات تھی تو اس میں ذات کی الگ شرائط تھی اور اس میں صفت کی الگ شرائط تھی. یہاں پر 2 صفت کی شرطیں ہیں اور جو اگر ذات ہے تو اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ صیغہ جو ہے وہ صفت کا ہو یعنی مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ کسی صفت کو ڈیفائن کر رہا ہو تو شرط یہ ہے کہ جو اس کا مذکر ہے نا وہ واو نون کے ساتھ آیا ہو. جیسے مسلمن ہے تو وہ واو نون کے ساتھ آیا ہے نا، تو اس لیے مسلمن کی جو مؤنث ہوگی مسلمتن وہ الف اور تا کے ساتھ آ سکتی ہے. تو پہلی شرط یہاں پر یہی ہے کہ اگر وہ صیغہ صفتی ہے تو اس کا مذکر واو نون کے ساتھ ہونا چاہیے تبھی مؤنث کے اندر الف اور تا آئے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کا اسم مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک ایسا مؤنث ہے جس کا مذکر آتا ہی نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں حائزن، ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے ساتھ ایک صفت ہے تو یہ جو ہے مردوں کے لیے تو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، تو حائزن عورتوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے حاملن یہ بھی عورتوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مذکر نہیں آتا. تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی صفت ہے جس کا مذکر نہیں آتا تو پھر شرط یہ ہوگی کہ اس کے آخر میں کم از کم گول تا موجود ہو. لیکن اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو حائزن کے آخر میں بھی تا نہیں ہے، گول تا نہیں ہے، حاملن کے آخر میں بھی گول تا نہیں ہے، اس لیے ان کی جو جمع ہے وہ الف اور تا کے ساتھ نہیں آ سکتی. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے حائزاتن یا حاملاتن، بلکہ ان کی جمع کچھ اور بنے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے آخر میں گول تا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو مذکر ہو اس کا اور اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو مذکر ہے وہ واو نون کے ساتھ ہو. اگر اس کا مذکر نہیں ہے تو خود مؤنث کے اندر گول تا موجود ہونی چاہیے. اور تیسری شرط کیا ہے کہ اگر وہ اس میں وہ ذات ہے، اس میں صفتی ہے ہی نہیں، یعنی جو مؤنث ہے وہ کسی صفت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا بلکہ وہ کسی ذات کا نام ہے، کسی عورت کا نام ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی شرط نہیں ہے، وہ الف اور تا کے ساتھ بغیر کسی شرط کے آ سکتی ہے.
تو اس کو میں اگر سمرائز کروں تو یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ اگر مذکر ہوگا اسم تو اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اگر اس میں ذات ہے تو 3 شرطیں پوری کرو، اگر اس میں صفت ہے تو 5 شرطیں پوری کرو، پھر آپ باء نون لگا سکتے ہو۔ لیکن جب مؤنث کی بات آتی ہے تو اس میں ذات اور اس میں صفت کو اگر ہم الگ الگ کریں تو اس میں ذات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ اس کے اندر بلا جھجک بلا دھڑک آپ الف اور تا کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اس میں صفتی ہے مؤنث تو اس کے اندر 2 شرطیں ہیں جو کہ ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں تک جو سیکھ لیا ہے وہ اچھی طرح سے جمع سالم کو بنانا سیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے جمع سالم کو بنایا جاتا ہے اور کس وقت اس کو بنایا جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اتنی ساری تفصیل ہمارے پاس جمع سالم کی ہے، لیکن جمع مکسر نہایت بیچارہ معصوم سا، اس کے اندر صرف ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس جو صیغہ ہے جمع مکسر بنانے کے لیے وہ ثلاثی ہے، ثلاثی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ صرف 3 ہیں، تو ایسی صورت میں جو اس کے اوزان ہیں وہ سماعی ہیں، اس کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا رجل، اس کی جمع مکسر بنتی ہے رجال، اسی طرح سے فرسن، اس کی جمع آتی ہے افراس، فلسن، اس کی جمع آتی ہے فلوس۔ تو یہ کیا ہے، ہم نے عربی لوگوں سے سنا ہے اور ہم نے کہا بھائی اس کی جمع یہی بولتے ہیں یہ لوگ، تو اس کی جمع یہی ہوگی، اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر جمع مکسر کے اندر کوئی آپ کے پاس لفظ غیر ثلاثی ہے یعنی رباعی ہے 4 حروف اصلی والا، یا خماسی ہے 5 حروف اصلی والا، تو اس کے اوزان مقرر ہیں۔ وہ کون سے اوزان ہیں؟ اس کے اوزان ہیں فعاللو اور فعالیلو۔ جیسا کہ میں آپ کو اس کی مثال دوں، مسجدن، یہ آپ کے پاس کیا ہے، اس کے اندر 4 حروف اصلی ہیں، میم سین جیم دال، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو جمع آئے گی وہ کیا آئے گی، مساجدو، بروزن فعاللو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس مصباح، مصباح، اس کے اندر آپ کے پاس 5 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی جو جمع بنے گی وہ کیا بنے گی، مصابیح، ٹھیک ہے، فعالیل کے وزن پر۔ تو اگر آپ کے پاس رباعی یا خماسی ہے تو اس کے جو اوزان ہیں وہ یہی ہوں گے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ یہاں پر ہماری جو تفصیل ہے جمع مکسر کی، جمع صحیح کی، وہ مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔